नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शुअब उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, आप रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश किए। आज एक अहम मौज़ू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज का मौज़ू है सदक़े फ़ितर। सदक़े फ़ितर के बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान स्कॉलर मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सईदुर रहमान आवान साहब, आप सदर शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं बेहद ममनून हूँ कि आप एक अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो से तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, सदका फ़ितर क्या है और ये किस पर वाजिब है, कौन इसे अदा करेगा और ये किस को दिया जाएगा और इसका निसाब क्या है, ये इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी है कि इस महीने में जैसे और इबादत हैं जिनका ताल्लुक़ बिलउमूम जिस्मानी इबादत से है, जी, जैसे हम रोज़ा रख रहे हैं एक जिस्मानी इबादत है, क़याम करते हैं जिस्मानी इबादत है, तो इसी तरह जो माली इबादत हैं जी, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल हैं। बिल्कुल। और इस महीने में उमूमी तौर पर इन्फ़ाक़ करना, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना, तो बाकी दिनों के मुकाबले में ज़ाहिर है उसका अजर सवाब भी बिल्कुल बढ़ जाता है। और इन्फ़ाक़ तो एक मुस्तक़िल मौजू है दीन का कि अपने वसाइल जो आपके पास ज़ायद मौजूद हैं उसमें आप उन लोगों की मदद करें जिनके पास ये वसाइल नहीं हैं, कमज़ोर लोगों की मदद करके और उनको मुआशरे का एक मुफीद शहरी बनाएं, उनको अपने पाँव पे खड़ा करें। ये बुनियादी मकसद है जी। तो इसी सीरीज़ में जैसे एक ज़कात का बड़ा अहम फरीज़ा है जो आयद होता है, तो उसी तसलसल में इस महीने के अंदर जो एक ख़ास तौर पर माली इबादत है वो सदका फ़ितर की है कि ईद उल फ़ितर से पहले जी, इसकी अदायगी वाजिब है। बिल्कुल। और ये हर उस शख्स पर है जिसके पास भी अपने ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान मौजूद है। जी, इसका निसाब जो निसाब ज़कात का निसाब है, ज़कात का निसाब के साथ साथ यानी ज़कात का जिस पे ज़कात आ रही है उस पे तो सदका फ़ितर वैसी ही है, जी, लेकिन बसा औक़ात एक शख्स पे ज़कात नहीं आ रही जी, लेकिन उसके घर में काफ़ी खुशहाली साजो है, सामान मौजूद है खुशहाली है। और एक ऐसा साजो सामान जो बिलउमूम इस्तेमाल नहीं हो रहा। जी, यानी कुछ तो चीज़ें जो हमारी मुसलसल इस्तेमाल होती हैं, बर्तनों की सूरत में, कपड़ों की सूरत में, फर्नीचर की गाड़ी सूरत में, मोटरसाइकिल है, ये तो ये मुसलसल सारी इस्तेमाल चीज़ें है। इस्तेमाल हो इनके रही हैं। अलावा भी हमारे पास कई चीज़ें जो साल में कभी एक दफ़ा काम आ जाती हैं, काफ़ी बिल्कुल, कुछ ज़रूरियात से ज़ायद चीज़ें भी होती हैं, तो इसमें उनको भी कंसीडर किया जाता है। जी, यानी ज़कात में वो कंसीडर नहीं होती, लेकिन सदका फ़ितर में उनको भी देखा जाता है कि आपके पास जो ज़ायद चीज़ें मौजूद हैं तो इन सब को शामिल करके फिर अगर वो उतना निसाब बन रहा है जो ज़कात का निसाब है तो सदका फ़ितर आएगा उसमें। यानी ज़कात तो नहीं आएगी जी, लेकिन सदका फ़ितर सदका फ़ितर आएगा। आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ज़कात का और सदका फ़ितर का। जैसे प्लॉट्स होते हैं, हाँ उसको बंदा बिल्कुल, इस्तेमाल नहीं कर रहा, हाँ वो बिल्कुल प्लॉट्स सही हैं, रखा पड़े हुआ है हैं, कि मैं किसी वक्त बनाऊँगा, बनाऊंगा। तो अब ये फिर इस आदमी पे हो सकता है ज़कात तो ना आ रही हो बिल्कुल, यानी अदर चीज़ों को देख कर, बिल्कुल, लेकिन सदका फ़ितर इस पे आ सदका फ़ितर जाएगा। आ जाता है। एक तो ये फ़र्क हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि सदका फ़ितर के अंदर एक और बुनियादी चीज़ ये है कि सदका फ़ितर अपना भी वाजिब होता है और अपने कमसिन बच्चों का, यानी वो बच्चे जो अभी बालिग नहीं हुए, हमारी तरबियत में हैं, निगरानी में हैं, हम उनकी परवरिश कर रहे हैं, तो हमें उन तमाम बच्चों का भी सदका फ़ितर देना होगा। जी, हाँ, जो बच्चा बड़ा हो गया, बालिग हो गया,
اب وہ آپ کے دائرے سے نکل گیا، اس کا صدقہ آپ پہ واجب نہیں ہے. لیکن آپ دے سکتے ہیں. نہیں، وہ تو دینے میں تو ایک اچھی بات ہے، دیں، جی ادا ہو جائے گا، لیکن اس پہ واجب نہیں ہے، بلکہ اس کو احساس دلایا جائے بڑے بچے کو، اگر اس کے پاس وسائل ہیں، کہ وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے. تو ایک تو یہ بھی ہوگا. زکوٰۃ میں بچوں کی طرف سے زکوٰۃ نہیں ہوتی. جی وہاں پر اپنی جو بھی پراپرٹی ہے، اپنا جو بھی اس کے پاس سامان ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، سونا چاندی، اس نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے، اس میں بچوں کا معاملہ نہیں ہوتا. جی تو یہ گویا کہ صدقہ فطر در حقیقت پر ہیڈ آ رہا ہے، یعنی اس کی بنیادی جو نوعیت ہے وہ فرد پر آ رہا ہے. جی یعنی شخص پہ آ رہا ہے، مال پہ نہیں آ رہا، شخص پہ آ رہا ہے. اس لیے بچے کا بھی ہم دے رہے ہیں. ایون مہمان بھی اگر کوئی آ جاتا ہے تو یعنی وہ جو ہماری تربیت میں ہے، صرف وہ. اچھا. یعنی حتیٰ کہ گھر کے یہ دو بڑے جو افراد ہیں، میاں بیوی، جی یہ دونوں اپنے صدقہ فطر کے خود ذمہ دار ہیں. یہ علیحدہ بات ہمارا معاشرتی نظام ہے کہ شوہر بیوی کا بھی دیتا ہے، ظاہر ہے بچوں کا سارا وہ دے دیتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اچھی بات ہے. لیکن ہمیں نفس سے مسئلے کا علم ہونا چاہیے کہ ہم پہ واجب کس کا ہے اور کس کی طرف سے ہم رضاکارانہ طور پہ دے رہے ہیں. اچھا، مجھے جہاں تک آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ یعنی ہر آدمی کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے ذمہ صدقہ فطر ہے، کیونکہ وہ فرد کا دے رہا ہے نا، اپنا دے رہا ہوں میں اپنا. جی. اور پھر صدقہ فطر کے اندر پتہ ہی نہیں ہوتا، جی ہاں چونکہ اس کے والدین ادا کر دیتے ہیں، تو وہ دیکھیں نا، وہ اس کے اندر بھی احساس ہونا ان کو کہ پتہ ہم ہونا دے چاہیے رہے ہیں. کہ ابو آپ نے کیا میرا صدقہ فطر ادا کر دیا. بچوں کو یہ چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں سے تھوڑا پوچھ لیں اگر وہ نہیں کما رہے ہیں یا ان کے پاس. بلکہ بہتر صورت یہ ہوگی کہ آپ جس بچے کی طرف سے دینا ہے، جو بڑا بچہ ہے، آپ اس کو دے دیں، اس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے دے. یہ زیادہ بہتر تو ہے. اس کو احساس ہوگا کہ ہاں اب یہ میں دے رہا ہوں. جی. تو تاکہ اس کی بھی ایک تربیت ہونی چاہیے. کیونکہ اس میں صدقہ فطر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے اس کے اہم مقاصد بتائے. ایک اس لیے کہ اس پورے مہینے میں ہم نے روزے رکھے، جی، تو روزوں میں ظاہر کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے. کوئی گفتگو کے اندر کوئی ایسی سے گفتگو ہو گئی، کوئی اور ایسا عمل ہو گیا، تو یہ صدقہ فطر ان کمزوریوں کو صاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ جو روزوں کے اندر کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو اس صدقہ فطر کا ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو انسان سے اس طرح کے کوئی کام ہو جاتے ہیں بشری تقاضے سے، تو یہ صدقہ فطر گویا کہ ان کا کفارہ بن جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، جو صدقہ فطر ہے یہ عید سے پہلے تو ادا کرنا ہے، لیکن اس کی بھی کوئی لمٹ ہے کہ اس کو کتنا پہلے ادا کرنا ہے؟ یعنی رمضان شریف کے کسی بھی روزے میں اس کو ادا کرنا ہے، یا آخری عشرے میں کرنا ہے، یا آخری ایام میں کرنا ہے؟ اس بارے میں کوئی صراحت؟ میں اس پہ بات کروں گا. میں اصل بتا رہا تھا دو مقاصد حدیث میں. ایک تو ہم نے ذکر کر دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ روزوں کی کوتاہی کا ایک کفارہ ہے. جی. دوسری بات جو حدیث میں بتائی گئی کہ طعمۃ للمساکین، کہ آپ نے ان ضرورت مندوں کی مدد کر دی کہ جن کے پاس نہیں تھے، اب وہ اس قابل ہو رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اس سے پتہ یہ چل رہا ہے آپ کے سوال کا کہ بہتر یہ کہ آپ اس کو عید سے پہلے دے دیں. جی. جتنا پہلے دے دیں گے جتنا پہلے دے تو دیں گے اس کو فائدہ ہو جائے گا. بالکل. وہ اس کو کام میں لے آئے گا، اور اگر اس کی عید کی کوئی ضرورت ہے تو وہ اس سے پوری کر لے گا، اور عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے گا. بالکل. تو اس وجہ سے یہ ایسا نہیں کہ بالکل عین وقت میں جا کے دیں. جی. اچھا، اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو دینا کسے ہے؟ اس کے لیے کون مستحق ہے آپ کی نظر میں؟ جو جیسے زکوٰۃ کے مستحقین کی تو ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ للفقراء والمساکین وہ وہی ہیں مستحقین. وہی ہیں. جی. یعنی مساکین کی ہی بات کی گئی نا. جی. کہ جو ضرورت مند ہیں، تو ضرورت مند سے مراد یہی ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جی. اسی طرح صدقہ فطر بھی انہی کے لیے. جی. یعنی جو بھی ضرورت مند ہیں. باقی یہ کہ اگر ہمارے بہت کوئی قریبی جاننے والے ہیں، عزیز و اقارب میں ہیں، تو ظاہر ان کا حق زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل. جیسے حدیث میں کہا گیا کہ پھر دوہرا اجر مل رہا ہے آپ کو، کہ ایک آپ نے ان کی مدد کی اور دوسرا ان کے ساتھ صلہ رحمی کی. تو اس لیے ان کا حق ہم پہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو ضرورت مند جو بھی ہیں وہ سارے اس کے حقدار ہیں. وہی جو تفصیل قرآن حکیم نے زکوٰۃ کے ضمن میں ذکر کی ہے، وہی تفصیلات یہاں پر بھی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں
جی اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے کہ مقدار کیا رکھی گئی ہے، جی تو حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کے زمانے میں یہ 4 چیزیں موجود تھیں، تو جو نسبتاً کم چیز تھی، جو اس دور کے اعتبار سے یوں سمجھے کم یاب تھی، وہ جی گندم تھی۔ آج تو سب سے زیادہ یہ ہمیں دستیاب ہے نا، اس زمانے میں یہ کم یاب تھی، تو اس وجہ سے آپ نے اس کا جو حصہ بتایا وہ بھی کم بتایا، یعنی تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 2.25 کلو، جی 2 کلو کر لیں احتیاط، 2 کلو، اور باقی چیزوں کا جیسے آپ نے جو کا ذکر کیا، کھجور کا ذکر کیا، کشمش کا ذکر کیا، وہ آپ نے بتایا 3.5 کلو، یہ آپ نے بتایا۔ جی اب اس کے اندر یعنی ان چاروں چیزوں کو دیکھا جائے تو ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سوسائٹی میں بھی 3 ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایک جن کے پاس بہت وسائل ہیں، بالکل تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ پھر کشمش کے حساب کشمش سے کا دیں، دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان پر، بالکل تو پھر ظاہر ہے کہ دل کھول کے خرچ کریں۔ متوسط لوگ ہیں، جو اچھے ہیں، متوسط ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ متوسط طبقہ ہے، جی تو پھر وہ جو کے اعتبار سے دے، زیادہ بھی ہے تو کھجور کے ساتھ دے دے، اور جو ایک عام شخص ہے تو پھر وہ گندم کو پیش نظر رکھ لے۔ جی اب ہوتا کیا، ہم سب جو ہے ہم سب بس وہ گندم پہ چلے گندم جاتے ہیں، بالکل ایسے تو یعنی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دیں، جتنا زیادہ دیں گے اتنا بڑا اجر ہے اس میں۔ اجر بھی ہے، اور وہ تو ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جتنا تم خرچ کرتے ہو تو اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ اور دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک عمل ہے نا، بالکل دیکھیں جیسے آپ کنویں سے مسلسل پانی نکالتے رہیں، پانی آتا رہے گا، بالکل اور اگر اس سے پانی نکالنا بند کر دیں تو وہ ایک جگہ پہ جا کے ٹھہر جائے گا۔ ٹھہر جائے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کنواں ابلنے لگ جائے، نہیں کبھی نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو یہی چیز ہے دولت کے اعتبار سے بھی، قرآن نے کہا جتنی نا خرچ کریں گے کہ اتنی اور آ جائے گی، بالکل، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس مالداری آپس میں پیسے لے دے رہے ہیں، جی بلکہ پوری سوسائٹی میں اس کی گردش سرکولیشن ہونی چاہیے۔ تو یہ سرکولیشن ہی سوسائٹی کی حیات ہوتی ہے، بالکل اسی طرح امیر سے امیر تر نہ ہو، نہ غریب ہو، غریب سے غریب تر نہ ہو۔ اس کی بالکل خوبصورت مثال ہے ہمارے جسم کے اندر جیسے بلڈ کی سرکولیشن ہے، جی خون پوری جسم میں سرکولیٹ ہو رہا ہے تو ہم صحت مند ہیں، بالکل، اور اگر کسی ایک حصے میں سرکولیشن رک جائے تو وہ ایسا مفلوج ہو جاتا ہے۔ بالکل تو بالکل یہی سوسائٹی ہے، سوسائٹی بھی اس طرح ایک جسم کی مانند ہے۔ تو اس لیے شریعت نے یہ بہت سارے ہیڈ رکھے، زکوٰۃ کا رکھا، صدقہ فطر کا رکھا، عشر کا رکھا، فدیہ خمس ہے، کا رکھا، فدیہ رکھا، کفارہ رکھا۔ بالکل، یہ ساری چیزیں اس لیے رکھی گئیں تاکہ سوسائٹی کے کمزور لوگوں عشر کی، بھی ہے، جی ہاں، عشر ہے، نصف عشر ہے، خراج ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جی ان سب کا بنیادی مقصود یہ ہے کہ سوسائٹی کے کمزور طبقے کو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، بالکل، صرف بھیک مانگنے والا نہیں۔ ہمارا یہ بھی مسئلہ ہو گیا جی کہ وہ جو بھیک مانگ رہا ہوتا ہے ہم اسے دے رہے منہ سے ہوتے دے ہیں، رہے ہوتے ہیں، اور جو مستحق ہے جو نہیں مانگ رہا ہم اس تک نہیں وہ اس پہنچتے۔ تک نہیں یہ سب پہنچ سے رہے۔ بڑا کہ آج ہم اگر اپنے قریب بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ہمسائیگی میں، ہمارے رشتہ داروں میں، اچھا ہم یہ بھی ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے معاشرے کا عالمیہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم فطرانہ یا کوئی چیز ہوتی ہے ہم اس کو سر سے ایسے اتارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بس کوئی ملے اور اس کو ہم ایسے دے دیں۔ تو یہ دیکھیں نا، بنیادی مقصد کیا تھا کہ آپ ایک آدمی کو دے کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں تاکہ اگلے سال وہ ہاتھ نہ پھیلائے۔ بالکل، یہ مقصد ہے، غربت کو ختم کریں۔ ہمارے ہاں تو وہ طبقہ مستقل پیدا ہو گیا کہ جس کا پیشہ ہی بھیک مانگنا ہو گیا، اور پھر اس بھیک کی بنیاد پر انہوں نے اپنے امپائر بھی بنانے شروع کر دی۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں بالکل، کہ انہوں نے اس کو مستقل ذریعہ معاش بنا لیا۔ ذریعہ معاش بنا، تو یہ تو ذریعہ معاش کبھی بھی نہیں رہا۔ بالکل، تو اس چیز کی، اور یہ ہوگا اجتماعی بنیادوں پر۔ جی لیکن جب تک ہمارا یہ اجتماعی انسٹیٹیوشن تھا زکوٰۃ صدقات کا، تو سوسائٹی میں ان لوگوں کو باقاعدہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جاتا تھا۔ جی یہ جب سے انفرادی ہو گیا تو پھر ظاہر وہ جو اس کے ذریعے ہم نے لوگوں کی معاشی بحالی کا کام کرنا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جی تو اس لیے اس کے اجتماعی نظام کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، جن کے پاس اسکل
نئی ان کو اسکل دیا جائے. جو صحت مند آدمی ہے جی اس کو تو کمانے کی طرف لانا چاہیے, بالکل بجائے اس کے کہ وہ ہاتھ پھیلائے. بالکل ہاں جو بہت کوئی اپاہج ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے, تو وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے, جی لیکن وہ بھی تھرو سسٹم ہو, جی افراد کے ذریعے. تو پھر ظاہر وہ پورا بھیک کا پورا ایک پروجیکٹ بنا ہوا ہے, اور پورا اس کا ایک مافیا بنا ہوا ہے, بالکل اور پورے شہر کے اندر ان کا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے. بالکل تو اس کی بہت زیادہ حوصلہ جی شکنی کی پروفیشنل ضرورت بیگر شوڈ بی ڈسکریجڈ. بالکل. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, دو چیزیں آخر میں آپ سے پوچھنی ہیں. ایک تو اس کا صدقہ فطر کا اس سال نصاب کیا بن رہا ہے, یہ پروگرام کے آخر میں آپ ہمیں بتا دیجئے گا. اور دوسرا جو اہم سوال ہے کہ ضمناً جو ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک تو مریض کو تو رعایت دی گئی ہے, مریض روزہ نہیں رکھے گا, چونکہ آپ مفتی بھی ہیں, آپ فتویٰ بھی دیتے ہیں, تو مریض کو تو رعایت دی گئی ہے, سفر میں ہے وہ بعد میں گنتی پوری کرے گا. اچھا کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو نظر آ رہی ہے یا عمر کے اس حصے میں چلے گئے ہیں کہ وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آگے بھی روزہ نہیں رکھ سکیں گے, تو ان کے لیے شریعت نے کیا حکم دیا ہے, کیا فدیہ ہے, تو اس کا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے اور کیسے دینا ہے, اس کے بارے میں دیکھیں نا, رہنمائی فدیہ کیجیے. بنیادی طور پر دینا ہے اس شخص کو جس کی یہ عذر ہیں, اور وہ عذر جو مستقل چل رہا ہے. جی وقتی عذر کے بدلے میں تو فدیہ نہیں ہے, جی وہ تو اس نے روزے بعد میں رکھنے گنتی پوری کرنی. جی ہاں مکمل کرنے. اس میں ہر شخص کا اپنا ایک معیار زندگی ہے, جی اس کو پیش نظر رکھنا ہے کہ 2 وقت کا کھانا جی ضرورت مند کو دینا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. اچھا اب اس کو اس طرح فکس کر دیا جاتا ہے کہ یہ اتنے پیسے دے دیں, جی لیکن اصل جو چیز ہے وہ مجھے اپنی حیثیت دیکھنی ہے کہ میں ہر روز میرے گھر میں کھانا بنتا ہے 2 وقت کا, جو بھی میرا ایک اسٹینڈرڈ ہے, جی اس کے مطابق کتنا خرچ بنتا ہے. اب ظاہر یہ ویری کرے گا ہر ہر گھر کے اعتبار سے, کہ اگر وہ درمیانے طبقے کا ہے یا بہت اونچے طبقے کا ہے تو وہ پھر اسی حساب سے دے جو آپ گھر میں خرچ کر رہے ہیں. جی تو آپ اپنا خرچ دیکھیں, اس کے مطابق دیکھیں. صبح شام آپ کھانا بناتے ہیں کھاتے ہیں تو پھر اس کے مطابق حساب لگا کے دیں, بالکل بجائے اس کے کہ آپ کوئی آ کے ہم سے کوئی چور دروازہ پوچھیں گے, جو آپ کو ہم اماؤنٹ بتا دیں کہ یہ 200 روپے ہے, 250 ہے, 300 ہے, جی اور پھر حساب لگا کے اس کو 30 دنوں اس کا. کو رمضان شریف کے شروع سے ہی بندہ دے ہاں دیتا ہے بالکل, تاکہ پورے مہینے کے بلکہ بہتر ہے. دیکھیں نا, اس مہینے میں خرچ کرنا تو ویسے ہی اجر و ثواب جی بڑھانے کا باعث ہے. بالکل اور پھر اگر اس مہینے میں آپ دیں گے تو ان ضرورت مندوں کی مدد کر دیں گے جو روزے رکھ رہے ہیں, جی بالکل تو ان کے روزہ رکھنے میں بھی آپ نے تعاون کر دیا, تعاون ہو گیا. آپ کا فدیہ بھی ہو گیا, رمضان کی برکت بھی مل گئی, تو سبحان بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی. بالکل بالکل اور باقی جہاں تک اس کی رقم کا تعلق ہے نا, یہ رقم تو ہم متعین کرتے رہتے ہیں. اس کا تعلق ہے اس چیز سے کہ اس سال آپ کی گندم کہاں کھڑی ہے, جی مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہوگا. وہ ٹھیک ہے, اندازے کے طور پہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ جی اس سال آپ جو ہے 200 روپے دے دیں, 250 دے دیں. پھر ہمیں اس میں ویریشن بھی نظر آتی ہے کہ ایک دارالفتہ نے کیا کہا. وہ اصل میں ویریشن کوئی اختلاف نہیں ہوتا, جی وہ یہی ہوتا ہے کہ میں ملتان کی کراچی میں جی اور ہاں, ریٹ ہے گندم کا, ملتان کی مارکیٹ میں اور ہوگا, کراچی میں اور ہوگا, لاہور میں کچھ اور ہوگا. اصل کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ تقریباً 2 گندم احتیاطاً کر لیں, 2 کلو 2 کلو جی 2 کلو گندم عام جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق. آپ کے حالات بہت اچھے ہیں تو پھر آپ اس کو بڑھائیں, جی کشمش پہ دیں, کشمش پہ آئیں, کھجور پہ آئیں, یا کم سے کم جو تک تو آئیں. جی بالکل یہ اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ ہم جس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں جی تو وہاں پر تو ہم کمپرومائز نہیں کرتے, جی ہمارے اور جب پاس اللہ اچھی کے گاڑی راستے میں ہونی دینا آئے چاہیے, تو ہم منیمم پہ آ جاتے ہیں. اچھا گھر ہونا چاہیے, اچھا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, اور جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہم منیمم پہ نہ جائیں. منیمم پہ جائیں. تو یہ ہمیں اسپرٹ پیدا کرنی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان اوان صاحب. صدقہ فطر کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع تھا, اور آپ نے تفصیل سے, اور بہت سے سوالات ایسے تھے جو میرے ذہن میں بھی تھے, جو اکثر ہم سے بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں, تو آپ نے بڑے اچھے انداز میں اور جامع گفتگو فرمائی اور تمام سوالوں کے بہت آسان جواب دی. امید ہے ہمارے ناظرین کو یہ پروگرام پسند آئے گا اور ان کے بھی یہی سوال ہوں گے اور وہ یہی پوچھنا چاہ رہے ہوں گے. تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ.
ناظرین کرام، صدقہ فطر آج کا ہمارا موضوع تھا، اور اکثر یہی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں رقم بتا دیں۔ بہتر یہی ہے کہ گندم کو آپ معیار بنا رہے ہیں تو اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں اس کا کیا ریٹ ہے۔ اب یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، تو جہاں جو ریٹ ہوگا اس کے حساب سے ہی آپ صدقہ فطر ادا کریں، اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے تو جیسی حیثیت ہے اسی حساب سے آپ صدقہ فطر دیں۔ اگر آپ کی حیثیت کشمش دینے کی ہے تو کشمش کے حساب سے دیں، یا کھجور کے، یا پھر کم از کم جو پہ لازمی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سید افتخار علی گیلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔